बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक हिस्ट्री। आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा तारीख़ इस्लाम की रोशनी में जो बहतान तराशी की गई थी उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा पर। हजरत आयशा मदर ऑफ बिलीवर्स। हजरत आयशा का वाक़या सीरत उम्महातुल मोमिनीन इस्लामिक हिस्ट्री एंड आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा दिल खराश वाक़या। सीरत उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा पर तोहमत झूठ जो बांधा गया था उसका तारीखी वाक़या और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उन इल्जामात को कैसे रद्द किया। सूरह नूर की आयत नंबर 11 से 20 तक मुलाहिजा फरमाइए। ये वाक़या तारीख़ इस्लाम और तारीख़ दुनिया के जो वाक़यात हम और आप सुनते हैं इसका फ़ायदा ये होता है ईमान की तजदीद होती है, ईमान की ज़ात की बात की आमाल की इस्लाह होती है और अगर नहीं होती तो होनी चाहिए। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा उम्महातुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा पर मदीना के मुनाफिकीन जो कुछ थे उनका सरदार अब्दुल्लाह बिन आबी मलऊन जो मुनाफिक था, डिक्लेयर्ड मुनाफिक था, उसने इल्जाम लगाया था जिसको रब बारी ताला ने आसमान से वही उतार कर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को मासूम इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया बिइज़्निल्लाह। हर किस्म के इल्जाम से, हर किस्म की तोहमत से हमारी और आपकी माँ, मोमिनों की माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा बरी हो गई हर किस्म की बुराई से। If you want to get more information about history of Islam and history of the world, you can visit my website legalrightsactivist.org। अगर आप मजीद मालूम करना चाहते हैं, अपने मुख्तलिफ वाक़यात को जानना, सुनना, समझना, पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। अगर आप चाहें, दिलचस्पी रखते हैं इल्म से, सीखने से, सिखाने से, सुनने से, सुनाने से, तो आप जरूर विजिट कीजिए legalrightsactivist.org। इफ के लुग़वी माना बात को उलट पलट कर देना है, हकीकत को अफसाना से और अफसाना को हकीकत में बदल देना, उलट पुलट, रात को दिन से, दिन को रात से, सच को झूठ से, झूठ को सच से, अच्छाई को बुराई से, बुराई को अच्छाई से पलट देना, ये मुनाफिकों का काम है। यकीनन इसको झूठ कहते हैं। झूठ को उम्मुल खबाइस भी कहते हैं। जैसे इस्तेमाल करने वाली चीज शराब, शराब को उम्मुल खबाइस कहते हैं अमली तौर पर, क्योंकि खबीसों की माँ है, हर किस्म की बुराई की माँ है। झूठ भी एक ऐसा सोशल करप्शन है जो हर किस्म की बुराई की माँ है। एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान बेशुमार झूठ का सहारा लेता है। अल्लाह ताला हमें झूठ से बचाए, मुनाफिकों की शर से बचाए। इसीलिए हमें ये जो वीडियो, ये जो वाक़या इफ़ आप समाअत फरमाएंगे जो तारीख़ इस्लाम में दर्ज है, सूरह नूर के आयत नंबर 11 से लेकर 10 तक अल्लाह सुब्हानहू ताला ने रहती दुनिया तक हमें तिलावत करने का मौका, सादत अता फरमाया है। इससे जो हमें सबक मिलता है ख़वातीन व हज़रात, वो ये कि अगर कोई बात हम सुने तो उसकी तस्दीक कर ले। बिल्कुल ये वाक़या इफ़ की यही है कि झूठ हमने सुना, उसमें 4 ऐसे सहाबी भी इन्वॉल्व हो गए थे, चूंकि अनजाने में उन्होंने भी उसको समझ लिया कि सच है और उस रिवर का, अफवाह का जो
میری اور آپ کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگایا گیا تھا، اس کو سچ سمجھ کر کے آگے بڑھانے لگے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کہیں پہ بھی ہم کوئی کسی کے متعلق بری خبر سنیں، یاد رکھیے گا بری خبر سنیں تو ہرگز بری خبر کو نہ پھیلائیں، چونکہ برائی کو پھیلانے والا اچھا آدمی نہیں ہوتا، برائی کو پھیلانے والا برا آدمی ہوتا ہے۔ یہ الزام آگے چل کر کہیں ایسا نہ ہو ہمیں پچھتانا پڑے، جیسے واقعہ عفک کے اس 4 صحابیوں کو پچھتانا پڑا۔ اب پھر بھی شریعت اسلامیہ کے قانون کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق، سورہ نور میں جو ایک قاعدہ بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، اس قانون کے مطابق ان سبوں کو سزا دی گئی، کوڑے مارے گئے۔ جن لوگوں نے یہ بہتان تراشی کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگایا، وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے۔ اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا، بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ کمایا، اس کے لیے اتنا ہی وبال ہے، اتنا ہی وبال پایا، اور جس نے ان میں سے ان بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا، اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ یقیناً منافق جو ہیں ان کو بڑا عذاب ہوگا، لیکن جو بہکاوے میں آ گئے ہیں ان کو دنیا کی ایک قانون کے مطابق سزا مل کر پھر وہ انشاءاللہ تعالی سرخرو ہو جائیں گے، لیکن رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے یہ ایک اصلاح کا مقام ہے۔ اب آئیے سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 20 تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ جب تم نے وہ بات سنی تھی تو وہ مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا؟ کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہیں کیا؟ اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے؟ اللہ اکبر۔ سورہ نور کے آیت نمبر 11 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم نے وہ بات سنی، وہ بات کا مطلب کیا ہے؟ وہی عفک، وہی جھوٹ، وہی بہتان جو عائشہ پر لگایا گیا تھا۔ جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں، یعنی ہماری اور آپ، اللہ ہمیں مومن بنائے، مومن مردوں اور مومن عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان، حسن ظن نہیں رکھا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ مومنوں کی ماں ہے، ایسی نہیں ہو سکتی۔ سورہ نور آیت نمبر 11 سے 20 تک سماعت فرمائیے۔ ترجمہ: جو تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے؟ یہ بہتان لگانے والے اپنی بات کی تصدیق کے لیے 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ یہ آیت نمبر 12۔ اب سورہ نور کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ: اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔ آگے فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی: جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور
اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا، جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا، اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نور ہی میں فرماتا ہے، ترجمہ، اور جب تم نے اسے سنا، اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں۔ پروردگار عالم، پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ اکبر! یہ کتنا خوبصورت اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بری کیا ان تمام الزاموں سے جو منافقین نے لگایا تھا۔ کیا فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی، اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں۔ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا، اور اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ! جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت، بدکاری کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، دنیا اور آخرت میں دکھ دینے عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، یعنی اللہ کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، اللہ کریم ہے، اور یہ کہ اللہ نہایت ہی مہربان ہے، رحیم ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد، سورہ نور کے ان 10 آیات کے نزول کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا، منافقوں کا منہ بند ہو گیا، منافقوں کا منہ چھوٹا ہو گیا، منافق سر گرانے لگے، شرمندگی سے نہیں بلکہ ان کی جھوٹ پکڑی گئی، اسی لیے ان کا جھوٹ پکڑا گیا۔ بھرے بازار، مدینہ کے بھرے بازار میں منافقین رسوا ہوئے، اور قیامت تک ایسی سوچ رکھنے والے جو امہات المومنین، جو مومنوں کی ماں پر الزام لگاتے ہیں، یقیناً وہ شرمندہ ہوتے رہیں گے اپنی ضمیر کے ہاتھوں۔ یقیناً ان کے بڑے چھوٹے ادھر ادھر کے لوگ عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگاتے ہیں، آج بھی لگاتے ہیں، قیامت تک لگاتے رہیں گے، لیکن وہ رحمان کے گروہ میں نہیں ہوں گے، وہ شیطان کے گروہ میں ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی بریت کا اعلان کر دیا۔ ان آیات کے نزول کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پہ چمکنے لگا، روشن کرنے لگا کائنات کو، اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور، مسلمانوں کے دنیا میں نور ایمان
سے اجالا ہو گیا۔ اب آئیے جن لوگوں نے الزام لگایا اور جن لوگوں نے اس الزام کی تصدیق کی اور جن لوگوں نے اس الزام کو بغیر جانچے، بغیر حقیقت جانے، بغیر سمجھے آگے بڑھایا، ان پر کیا حد جاری اللہ اور رسول کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد سورہ نور کی یہ 10 آیتیں تلاوت فرمائی اور مجمع عام کو یہ آیت سنایا، اور تہمت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت یقیناً مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یہ انوالو ہو گئے تھے۔ حسان بن ثابت، دوسرے تھے مستا بن اساسا، اور تیسری خاتون تھی حضرت حمنا بن جہش، اور رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی ملعون، جو یقیناً جھوٹا تھا، قیامت تک جھوٹا رہے گا، اور جو یہ منافقوں کے سردار کا پیروکار ہے وہ بھی اس کے ساتھ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے قیامت تک۔ ان چاروں کو حد مقرر کی گئی، سزا میں 80 درے لگائے گئے، 80 کوڑے مارے گئے۔ یاد رکھیں، 3 قسم کے قوانین دنیا میں رائج ہیں۔ ایک قانون جو دنیا میں دنیا والوں کو دیتا ہے، ایک قانون وہ ہے کہ اگر دنیا کے قانون کو آپ توڑیں گے تو دنیا میں جو قانون ساز ادارے ہیں، حکومتیں ہیں، وہ سزا دیں گے۔ اور دوسرا قانون شریعت ہے۔ اگر آپ اسلامی ریاست میں رہتے ہیں اور اسلامی قانون کو توڑا ہے تو اسلام کی روشنی میں، قرآن حدیث اور فرمان رسول کی روشنی میں، فہم سلف کی روشنی میں سزا ملے گی۔ تیسرا قانون فطرت، قدرت اللہ دیتا ہے نیچر کی صورت میں۔ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے، آگ کا کام جلانے کا ہے، وہ نہیں دیکھے گا کہ کون مسلم کون نان مسلم ہے۔ فطرت کا قانون الگ ہے، اس میں تینوں قانون نافذ ہوا۔ مدینہ میں اسلامی قانون تھا، اس قانون کی روشنی میں ان منافقوں کو اور ان جو بغیر تصدیق کیے ہوئے جھوٹ کو پھیلایا، برائی کو پھیلایا، کسی پر الزام لگایا اور اتنا خطرناک الزام لگایا کہ جس کی پاداش میں انہیں 80 کوڑے مارے گئے۔ اب آئیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا دائمی اعزاز کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو ایک بچے نے ان کی پاک دامنی کی شہادت دی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو ان کی پاک دامنی کا اعلان ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو گود میں تھے ان سے اللہ نے کروایا۔ جب حضرت عائشہ امہات المومنین کی ماں، مومنوں کی ماں پر الزام لگایا، تہمت لگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود
सूरह नूर की 10 आयतें आसमानों से नाजिल फरमा दी। आपकी हजरत आयशा सिद्दीका की पाक दामनी साबित हुई। अब इन आयात की तिलावत रहती दुनिया तक होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि हम इन आयतों को याद करके तर्जुमे के साथ समझते हुए इसके पीछे के वाकयात को भी समझते हुए हम इन आयतों को की तिलावत करें ताकि अल्लाह भी राजी हो और मेरी जिंदगी भी अच्छी हो जाए। अल्लामा किरमानी ने फरमाया है कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा की बरात और पाक दामनी कतई व यकीनी है, हकीकत है जो कुरान करीम फुरकान हमीद से साबित है। अगर कोई इसमें शक करे तो वो यकीनन कैसे दायरे इस्लाम में रह सकता है। जो कुरान पर शक करे, कुरान के किसी एक आयत पर भी शक करे, बल्कि कुरान के एक हुर्फ पर भी शक करे, तो दरअसल उसने रब पर, ये जो कुरान कलाम है अल्लाह का, उसने अल्लाह पर शक किया। और कुरान जिस पर उतरा उसको कहते हैं रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उन पर शक किया, एक हुर्फ, एक लेटर, एक वर्ड भी अगर उसने नहीं माना तो कहां खड़ा हो गया? क्या वो इस्लाम के दायरे में रहेगा? मैं फतवा नहीं दे रहा हूं, मगर जो कुरान को नहीं मानता, पूरे कुरान को नहीं मानता या कुरान के एक हुर्फ को ना माने, वो एक ही शिकंजे में है। मिसअंडरस्टैंडिंग एक अलग है, लेकिन अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होता है तो इस वाकयाए इफ्क से सबक ले लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग को फैलाते नहीं हैं, उसको रिसर्च करते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं। जब तस्दीक हो जाए तब जाकर के अमल करें, तस्दीक से पहले अमल ना करें। दूसरे तमाम फुक़हाए उम्मत का भी यही इजमा है, यही मसलक है कि कुरान ने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को बरी कर दिया हर इल्जाम से। मेरा जज, आयशा रजी अल्लाह अन्हा का जज अल्लाह है जो जजमेंट जारी किया सूरह नूर की 10 आयत की सूरत में। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हुम की कसम। अब देखिए कि एक बाप के ऊपर क्या गुजरता होगा जब उस बाप पर इल्जाम लगाया जाए कि तुम्हारी बेटी ऐसी है वैसी है, वो भी इतने संगीन इल्जाम। तो अबू बकर सिद्दीक ने कसम खा लिया। क्यों कसम खाया, आगे मुलाहिजा फरमाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हुम को हजरत मस्तह बिन असासा पर बड़ा गुस्सा आया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालाजाद भाई थे और बचपन में ही उनके वालिद वफात पा गए थे। तो अबू बकर सिद्दीक ने उनकी परवरिश भी की थी और उनकी मुफलिसी, गुर्बत, तंगदस्ती की वजह से हमेशा उनकी माली और दीगर इमदाद फरमाते रहते थे। मगर उसके बावजूद हजरत मस्तह बिन असासा ने भी इस तोहमत तराशी, इल्जाम तराशी, बोहतान तराशी और उसका चर्चा करने में कुछ हिस्सा लिया। मुनाफिकों के साथ इन्वॉल्व हो गए अनजाने में यकीनन। तो इस वजह से अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हुम ने गुस्सा में भर कर गुस्से में आ गए और कसम खा ली कि अब मैं मस्ता बिन असासा की कभी भी कोई माली या दीगर इमदाद
مدد نہیں کروں گا۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی جو سب کا رب ہے، جو جگ کا رب ہے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ترجمہ ملاحظہ ہو، اور قسم نہ کھائیے وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرات والوں اور مسکینوں اور اللہ تعالی کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالی تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ بھی سورہ نور میں ہے۔ دیکھیے، صرف اللہ تعالی منافقوں کے خلاف آسمان سے وحی نہیں اتارتا، بلکہ مومنوں کی بھی اصلاح کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ نور میں آیت اتار دی، یہ ابو بکر کی اصلاح کے لیے کہ جب اللہ معاف کرنے والا تو تم کیوں نہ معاف کرنے والے بنو؟ تم اللہ کے بندے ہو، جب تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تم اللہ کے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دو۔ اس آیت کو سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی قسم توڑ ڈالی، اور پھر مصطح بن اساسہ کا خرچ جو انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا بدستور سابق عطا فرمانے لگے۔ یہ تھا تاریخ اسلام کی روشنی میں واقعہ افک، جو جھوٹ پر مبنی ایک الزام تراشی کی گئی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی شرارت سے، اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شریروں سے بچائے۔ کوشش کیجیے گا جب بھی کوئی بات سنیں اس بات کی تصدیق کر لیں، اس سے پہلے کہ یہ 80 کوڑے لگانے والا قانون آپ پر لاگو ہو۔ کوشش کیجیے گا 80 کوڑے سے بچیں، اپنا اور اپنے کھال کا خیال رکھیں، اس دنیا اور اس دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔